शहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ कुलियानवी की मशहूर ज़माना आपबीती इम्तियाज़नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 85 सादा लो शाजी। मेरे गुलियाना के घर की तामीर नौ जारी थी। सन था 1998। ये 1984 के बाद दूसरी बार हो रहा था कि घर में तामीर व तौसीक़ का काम किया जा रहा था। इस बार हमने ऐसा किया कि घर के सभी कमरों को बराबर करके इन पर लेंटर डाल दिया और एक कोने पर बनी बैठक के साथ नया किचन बना लिया। हम सब घर वाले इस दौरान में अपने दादा जान के घर में शिफ्ट हो गए, जो कि दादी जान की वफ़ात के बाद हमारे हिस्से में आया था। वैसे तो ज़्यादातर काम ठेके पर ही हो रहा था, मगर कुछ काम मज़दूरों से दिहाड़ी पर भी करवा रहे थे। ये सारा काम मेरी ज़ेरे निगरानी हो रहा था। गर्मियों के दिन थे और गर्मी भी ऐसी कि धूप में खड़े होना मुश्किल हो रहा था। मुझे इन लड़कों पर तरस आता था जो बेचारे इस गर्मी में भी मजदूरी कर रहे थे, मगर मैं जहाँ तक हो सकता इनका ख्याल करता। अक्सर शरबत वगैरह बनवा कर ले आता। दिन को जब गर्मी शदीद हो जाती तो मैं जानबूझकर वहाँ से चला जाता ताकि मज़दूर थोड़ी देर साए में सस्ता लें। मुझे पता था जब तक मैं इनके सर पर खड़ा हूँ ये बेचारे काम छोड़कर तो जा नहीं सकते। अक्सर ऐसा होता कि जब मैं घर जाता तो वालदा साहिबा कहती, जाकर देखो मज़दूर काम कर रहे हैं या कहीं बैठे मज़े कर रहे हैं। मैं घर से बाहर निकलता और मज़दूरों की तरफ जाने के बजाय इधर उधर घूम फिर कर वापस आ जाता और वालदा साहिबा से कहता वो काम कर रहे हैं, हालांकि मुझे यकीन था कि इस वक्त वो आराम कर रहे होंगे। मगर इंसान होने के नाते मेरी सोच ये थी कि जिस धूप में मैं 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, इस धूप में वो बेचारे सारे दिन काम करते हैं और अगर इसी दौरान कुछ देर आराम कर लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। जबकि दूसरे लोगों का ख्याल था कि अगर हम इन्हें 8 घंटे काम करने के पैसे देते हैं तो इन्हें 8 घंटे काम करना चाहिए। मज़दूरों में सबसे ज़्यादा दुख मैं शाजी के लिए महसूस करता था। एक तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से इनके लिए इज़्ज़त व एहतराम था। दूसरे वो जिस्मानी तौर पर भी दूसरे मज़दूरों की निस्बत कमज़ोर थे और जिस तरह पेशावर मज़दूर बाहिम्मत और ताकतवर होते हैं, शाजी इस तरह से नहीं थे। इस वजह से शाजी को ठेकेदार की बातें भी सुननी पड़ती थी। एक दिन मैं घर से आया कि देखूं कामकाज कैसा चल रहा है। क्या देखता हूँ, शाजी एक दीवार के साथ लगे उदास से खड़े हैं। गौर से देखने पर मुझे शाजी की आंखों में नमी साफ नज़र आ रही थी। पूछने पर मालूम हुआ कि शाजी को कोई काम कहा गया था जो शाजी ठीक तरीके से नहीं कर सके। इस वजह से शाजी को ठेकेदार की तरफ से अच्छी खासी डांट पड़ी है। मैंने शाजी को अपने पास बुलाया और इन्हें तसल्ली दी और साथ ही ठेकेदार को मना किया कि शाजी से डांट डपट ना करे। शाम को जब बड़े ठेकेदार हाजी जुल्फ़िकार साहब आए तो मैंने इनसे शाजी की ख़ास तौर पर सिफारिश की कि ये सैयद बादशाह हैं, इनका खुसूसी ख्याल रखा करें और इन्हें कोई आसान काम दिया करें। हाजी जुल्फ़िकार साहब बड़े खुदातर्स इंसान और मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं। सऊदी अरब में मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा है। उन्होंने फ़ौरन मेरी बात मान ली। शाजी ने बड़ी मोहब्बत और एहतराम से मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने शाजी से कहा कि अगर किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। शाजी कहने लगे, मैं काम तो बाकायदगी से करता हूँ, मगर गुजारा नहीं होता। मैंने 500 रुपये की एक कमेटी डालनी है
مگر یہ جو کام کرتا ہوں اس میں سے 500 روپے ماہانہ بچانا ممکن نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں شاہ جی، آپ کمیٹی ڈال لیں اور 500 روپے ماہانہ مجھ سے لے لیا کریں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، شاہ جی سے جو رشتہ بنا تھا وہ آج تک قائم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہ جی کے ماہانہ وظیفے میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہ غالباً 2007 کی بات ہے۔ میں اس وقت اٹلی سے چھٹیوں پر پاکستان گیا ہوا تھا۔ میری غیر موجودگی میں بھی والد صاحب شاہ جی کو وظیفہ باقاعدگی سے دیتے تھے۔ شاہ جی ماہانہ وظیفہ لینے آئے تو شاہ جی سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے گھر کی بیٹھک میں انہیں بٹھایا اور حال احوال پوچھا۔ بقول ان کے اب حالات زیادہ مشکل ہو گئے تھے، وہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے اور مہنگائی بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کوئی اپنا کام کر لیں۔ شاہ جی نے ایک مخصوص رقم بتائی اور کہا اگر مجھے یہ رقم مل جائے تو میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا رقم کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ تفصیل سے بتائیں کیا کام کریں گے۔ شاہ جی کہنے لگے پنڈی سے مختلف اسٹیکر جن پر اللہ، محمد، بسم اللہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے خرید کر لاؤں گا اور گلی گلی گھوم پھر کر بیچا کروں گا۔ میں نے کہا شاہ جی، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے آپ روزانہ اتنے پیسے کما لیں گے کہ اپنے بچوں کو عزت کی روٹی کھلا سکیں۔ شاہ جی آپ کوئی اور کام سوچیں۔ شاہ جی نے کہا مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں کہ اور کون سا کام کیا جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اچانک خیال آیا تو میں نے شاہ جی کو مشورہ دیا اگر آپ اپنے گاؤں میں کریانے کی دکان ڈال لیں تو کیسا ہے؟ اس طرح آپ سارا دن بچوں کے ساتھ بھی رہیں گے اور روزی روٹی بھی چلتی رہے گی۔ شاہ جی خوشی سے بولے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے مگر اس کے لیے تو کافی رقم درکار ہوگی۔ میں نے کہا شاہ جی آپ گھر جائیں، آرام سے سوچیں، اپنی فیملی سے مشورہ کریں اور 3 دن بعد آ کر مجھے بتا دیں کہ آپ کا کام کتنی رقم سے شروع ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں انتظام کر دوں گا۔ 3 دن بعد شاہ جی میرے پاس آئے۔ ان کے ساتھ غالباً ان کا برادر نسبتی بھی تھا۔ شاہ جی نے مجھے پوری تفصیل بتائی کہ کہاں سے سامان خریدنا ہے اور کس طرح سے فروخت کرنا ہے۔ شاہ جی بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا ایک تو ہمارے گاؤں میں کوئی دکان ہے ہی نہیں اور دوسرے میری غیر موجودگی میں والدہ صاحبہ بھی دکان پر بیٹھ سکتی ہیں۔ میں بھی شاہ جی کی گفتگو سے مطمئن ہو گیا۔ بہرحال شاہ جی نے جو رقم بتائی تھی وہ میں نے دے دی اور 5,000 روپے علیحدہ سے دیے کہ پہلے ماہ گھر کا خرچہ ان 5,000 روپوں سے چلا لینا اور دکان سے کچھ مت نکالنا۔ شاہ جی کے ساتھ آنے والا بندہ مجھے زیادہ معقول لگا اور میرے دل کو اطمینان بھی ہوا کہ اس بندے کی موجودگی میں شاہ جی کو فائدہ ہوگا اور اپنی سادگی کی وجہ سے وہ نقصان نہیں کریں گے۔ ہمارے گھر میں چونکہ ہر شخص شاہ جی سے واقف تھا اس لیے سبھی اس بات سے بہت خوش تھے۔ چند دن گزرے ہوں گے کہ صبح صبح کسی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر جا کے دیکھا تو وہ بندہ کھڑا تھا جو چند دن پہلے شاہ جی کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا، چائے پانی پلانے کے بعد صبح صبح آمد کی وجہ پوچھی تو موصوف نے اپنی ضروریات کی ایک لمبی کہانی سنائی اور پھر آخر میں ایک تگڑی رقم کا مطالبہ کر ڈالا۔ میں نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ معذرت کی اور بتایا کہ میں تو ٹھیک طرح سے آپ کو جانتا تک نہیں، پر وہ صاحب کسی طرح بھی ٹلنے پر تیار نہ تھے۔ جب ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد بھی مجھے مدد کرنے پہ راضی نہ کر سکے تو بولے آپ مجھے ادھار دے دیں، میں چند ہفتوں میں آپ کو آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ میں نے دوبارہ معذرت کی تو وہ صاحب اچھے خاصے ناراض ہو گئے، غصے سے بولے کہ شاہ جی کو تو آپ نے فوراً ہی رقم دے دی تھی اور مجھے نہیں دے رہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے
کہ شاہ جی کوئی دکان نہیں ڈال رہے بلکہ وہ تو آپ کی رقم سے عیاشی کر رہے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا، شاہ جی کو میں نے رقم دی تھی اور ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ شاہ جی، حالات سدھارنے کے مواقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ یہ رقم میں نے آپ کو دے دی ہے اور کبھی واپسی کا تقاضا نہیں کروں گا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس رقم سے کاروبار کر کے اپنی زندگی کو آسان بناتے ہیں یا پھر عیاشی میں ضائع کر کے دوبارہ اسی اسرت بھری زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے شاہ جی اس رقم کے ساتھ جو مرضی کریں، مگر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ تو یہ باتیں کر کے چلا گیا، مگر میرے دل میں شک کا بیج بو گیا۔ ایک بار یہ بھی خیال آیا کہ شاہ جی کو بلا کر یا کسی کو ان کی دکان بھیج کر پتہ تو کروں کہ شاہ جی کیا کر رہے ہیں، مگر ضمیر نہ مانا۔ ایک ہفتے بعد اچانک گوجر خان میں شاہ جی سے ملاقات ہو گئی۔ شاہ جی اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ شاہ جی کے ساتھ ان کی بیگم اور 3 بچے تھے۔ تینوں بچوں کے ہاتھ میں ایک آئس کریم اور دوسرے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جو چپس، ٹافیوں اور چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی بیگم کے ہاتھ میں 3-4 شاپنگ بیگ تھے اور مختلف ڈیزائن کے مہنگے سوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ شاہ جی کے اپنے ہاتھ میں بھی 3-4 شاپنگ بیگ تھے جن میں انواع و اقسام کے تازہ فروٹ اور خشک میوہ جات بھرے ہوئے تھے۔ شاہ جی مجھے دیکھ کر خاصے شرمندہ ہوئے، مگر میں صرف سلام کر کے ایک لفظ کہے بغیر گزر گیا۔ چند ماہ بعد شاہ جی ہمارے گھر آئے۔ والد صاحب کو ان پر بڑا غصہ تھا، مگر میں نے فی سبیل اللہ ان کا وظیفہ بحال کر دیا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جہاں تک دکان کا تعلق ہے، وہ شاہ جی نے کبھی بنائی ہی نہیں، اور کیوں نہیں بنائی اس کی وجہ مروت کے مارے میں شاہ جی سے کبھی پوچھ ہی نہیں سکا۔ پارٹ 87 جرمن آفیسر اور ڈاکٹر روتھ فاؤ۔ یہ غالباً سن 2000 کی بات ہے۔ میں اس وقت اٹلی میں مقیم تھا۔ انہی دنوں ایمبیسی آف پاکستان روم نے یورپ میں پاکستانی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ چاؤ میگزین کی اشاعت کی وجہ سے ایمبیسی والوں سے میرے تعلقات کافی اچھے تھے، اور شاید انہی تعلقات کی وجہ سے سیمینار میں اظہار خیال کرنے کے لیے بھی مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ اس کے علاوہ یورپ کے دیگر ممالک سے بھی کافی لوگ موجود تھے۔ وہ تقریب ایسی ہی تھی، اس طرح کی تقریبات عموماً ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی پوری قوت لگا کر پاکستان کا روشن چہرہ حاضرین کے سامنے رکھنے کی سعی کی۔ تقریب کے اختتام پر ایمبیسی کی طرف سے ہی خورد و نوش کا بندوبست بھی کیا گیا تھا، جہاں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں سے گپ شپ بھی ہو رہی تھی۔ یہیں پر میری ملاقات ایک بوڑھے جرمن سے ہوئی، جو اپنے کسی پاکستانی دوست کے ساتھ اس سیمینار میں شرکت کے لیے جرمنی سے آیا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی جرمن کو اتنی صاف اردو بولتے ہوئے دیکھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے سب سے پہلے تو میری کی گئی تقریر کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے متعلق بات چیت شروع ہو گئی۔ علامہ کی زندگی اور علامہ کی شاعری کے بارے میں اس کی معلومات حیران کر دینے والی تھی۔ اس کے بعد مختلف موضوعات پر باتیں کرتے کرتے اس نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر روتھ فاؤ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پوری پاکستانی قوم ڈاکٹر صاحبہ کی بہت زیادہ احسان مند ہے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تم ڈاکٹر صاحبہ سے واقف ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں تو اور بھی بہت ساری باتیں جانتا ہوں، جیسے آج سے سالوں پہلے جرمنی بہت غریب ملک تھا اور پاکستان نے اسے کروڑوں روپے قرض کے طور پر دیا تھا، اور جہاں تک ڈاکٹر روتھ فاؤ کا تعلق ہے تو صرف میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ
ڈاکٹر روتھ فاؤ کو ان کی خدمات کی وجہ سے نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان سے بے حد محبت بھی کرتا ہے۔ قرضے والی بات شاید اس جرمن نے سنی ہی نہیں یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر دی اور اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے بتایا کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ ہم پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں اور ہر پاکستان کے دل میں بستی ہے۔ میری یہ باتیں سن کر اس جرمن کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ اداسی سے بولا، ہونا تو یہی چاہیے تھا مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال تقریر کرتے ہوئے جس انداز سے تم نے اپنے وطن کا نقشہ کھینچا ہے، اس کے بعد میں تم سے کسی ایسے ہی جواب کی توقع کر رہا تھا، مگر میرے دوست حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو پاکستان میں کوئی نہیں جانتا۔ تم لوگوں نے اس عظیم عورت کی قدر نہیں کی۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ہماری محسن ہے اور ہم اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ اس جرمن نے خالی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، جرمنی کے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پر 5000 سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں، اور میں نے جس پاکستانی سے بھی ان کے بارے میں پوچھا ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر روتھ فاؤ کو نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ یہ پاکستانی دوست جو جرمنی سے سیمینار میں شرکت کے لیے مجھے لے کر آیا ہے، اس نے بھی ڈاکٹر روتھ فاؤ کا نام کبھی نہیں سنا۔ راستے میں آتے ہوئے میں نے اس سے ڈاکٹر روتھ فاؤ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا، میں یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں، اور اگر میں سچ بتاؤں تو تم واحد پاکستانی ہو جس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کو جانتا ہے۔ اس نے ایک آہ بھری اور کہا، تم لوگوں کو ایسی عظیم عورت کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا، مگر میں اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گیا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو جانتے ہیں؟ تو اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر روتھ فاؤ ایک جرمن راہبہ تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کی خدمت میں گزاری۔ کوڑ ایک ایسا مرض تھا کہ خدا نخواستہ کسی کو لگ جاتا تو اس کے اپنے بچے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے۔ کوڑ کے مریض کے جسم کی بدبو ناقابل برداشت ہوتی اور جس کو یہ مرض لاحق ہو جاتا اس کو اپنے ہی آبادی سے دور ویرانے میں چھوڑ آتے تھے۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ 1960 میں پاکستان آئیں اور خدا جانے انہیں پاکستان میں کون سی چیز پسند آئی کہ یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کوڑ کے مریضوں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کوڑ کے مریضوں کی بستی سے ہی ڈیرے ڈال لیے اور اگلی کئی دہائیوں تک تا دم مرگ وہ یہ عظیم کام سر انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی اور انہی کوششوں کی وجہ سے 1996 میں پاکستان کو عالمی اداروں نے کوڑ سے پاک ملک قرار دے دیا۔ واقف حال لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر روتھ فاؤ پاکستان آ کر کوڑ کا علاج نہ کرتی تو آج بھی ہر آبادی کے باہر کوڑیوں کی ایک بستی ضرور ہوتی۔ دکھ کی بات مگر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کی ناقدری کرنے والے قوم ہیں۔ میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے ان ناموں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لیے وقف کر دیں، مگر افسوس کہ ہم ان کی قدر نہ کر سکے۔ جن میں سر فہرست ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی تیاگ دی۔ وہ ڈاکٹر قدیر خان جو اپنی پرسکون اور پرآسائش زندگی چھوڑ کر پاکستان آئے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر مادر وطن کو مضبوط بنانے میں دن رات مصروف عمل رہے، جنہوں نے پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا۔ جواباً ہم صاحبان اقتدار نے ان کے ساتھ کیا کیا؟
ڈاکٹر صاحب کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے بجائے انہیں نشان عبرت بنانے کی مذموم کوششیں کی گئیں۔ میرے حافظے میں درجنوں نام ایسے ہیں جو ہمیں بھی بحیثیت قوم محسن کش قوم ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ارباب اختیار کو ہدایت دے، کیونکہ یہ سارے غلط فیصلے انہی کے کیے دھرے ہیں۔ جہاں تک عام آدمی کی بات ہے تو وہ ڈاکٹر رودفاؤ اور ڈاکٹر قدیر سمیت اپنے ہر ہیرو سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ پارٹ 88 والدین کی اٹلی آمد۔ مکان خریدنے اور اس کی تزئین و آرائش کے بعد جب میں پاکستان گیا تو موقع یہ تھا، صوبیہ باجی سریا اور ابا جی حج کا فریضہ انجام دے کر واپس آئے تھے۔ میں اپنی فیملی میں بیٹھا انہیں گھر خریدنے اور اسے سجانے اور سنوارنے کی داستان سنا رہا تھا۔ امی جی نے ایک فقرہ بولا، بیٹا بڑا دل کرتا ہے کہ جا کر تمہاری دکان دیکھوں جہاں پر تم بیٹھتے ہو، اور خاص کر وہ گھر جو تم نے اتنی محبت سے سجایا ہے۔ ابا جی کہنے لگے، دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ جا کر اپنے پیارے بیٹے کی رہائش اور دکان دیکھوں۔ نہ جانے ان کے لہجے میں کیا تھا کہ ان کی بات سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ ابا جی کا پاسپورٹ بنا ہوا تھا۔ اگلے دن جا کر میں نے امی جی کا پاسپورٹ بنوایا، پھر اٹلی آ کر ان دونوں کا فیملی ویزا اپلائی کر دیا۔ چونکہ میں ٹیکس وغیرہ باقاعدگی سے دے رہا تھا، اس لیے ان کا فیملی ویزا لگنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ یوں مارچ سن 2000 کو امی جی اور ابا جی اٹلی پہنچ گئے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا، پاکستان میں سب لوگوں سے اچھی طرح مل لیں، کیونکہ آپ لوگوں نے کم از کم 1 سال وہاں میرے پاس رہنا ہے۔ امی جی اور ابا جی کے اٹلی آنے سے ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فرح ناز، قمر بتول اور بچوں نے گلاب کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ اس نئے گھر میں آنے کے بعد ہماری فیملی میں 2 مزید ممبران کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک ملک صاحب کی بیٹی مانور اور دوسرا ہمارا پیارا بیٹا عبد المعید۔ ہم لوگوں نے ایک کمرہ بڑی خوبصورتی سے والدین کے آنے سے پہلے ہی سجا دیا تھا۔ میں خصوصی طور پر اٹالین ڈبل بیڈ خرید کر لایا تھا، مگر امی جی نے بیڈ پر سونے سے انکار کر دیا، اس لیے کمرے میں موجود ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں ہٹا کر ایک چارپائی لگا دی گئی۔ باتھ روم کے ساتھ ہی اٹیچ تھا اور کمرہ بھی کافی کھلا تھا۔ امی جی اور ابا جی جب تک اٹلی میں رہے اسی کمرے میں رہے۔ جس طرح ہر گھر میں ہوتا ہے، سبھی کمروں کی نسبت جس کمرے میں والدین رہ رہے ہوتے ہیں وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور ان کا کمرہ ہم سب کی مستقل بیٹھک بن گیا۔ چونکہ میرا حلقہ احباب اچھا خاصا وسیع تھا، اس لیے بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، اور میلان سے خصوصی طور پر جاوید صاحب محلہ جٹال والے اور غضنفر صاحب محلہ لودھرا والے بمائے فیملی تشریف لائے۔ امی جی اور باجی کے آنے سے گھر میں مزید رونق آ گئی۔ چونکہ موسم بہت اچھا تھا، گرمیاں شروع ہو رہی تھیں، اس لیے ہم لوگوں نے جی بھر کے پورے اٹلی کی سیر کی۔ امی جی اور ابا جی کو سب سے زیادہ وینس پسند آیا۔ وہاں سمندر کے اندر بنے ہوئے گھر اور گھر کے باہر کاروں کی جگہ کشتیاں دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ جون جولائی کے مہینوں میں، جیسا کہ سارے یورپ میں ہوتا ہے، طریقاتے کی اٹالین خواتین نے بھی اپنا لباس خاصا مختصر کر لیا۔ ابا جی جو کہ اکثر دکان میں بیٹھا کرتے تھے یا گھر کے قریب پارک میں سیر کے لیے جایا کرتے تھے، اس صورتحال سے خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ میں ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا، مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابا جی اکثر خواتین کے بیہودہ لباس دیکھ کر کڑتے اور توبہ استغفار کرتے۔ چند دنوں بعد ابا جی نے گھر سے ہی نکلنا چھوڑ دیا۔ میرے اصرار کرنے پر بھی وہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔
اس وقت تک طریقاتے میں کوئی اسلامک سینٹر نہیں تھا اور ہم جمعہ پڑھنے کے لیے نوارہ جایا کرتے تھے اور باقی نمازیں ہم گھر پر ہی ادا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک ابا جی اور امی جی مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ہم نے پاکستان واپس جانا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ تو امی جی بولیں، بیٹا آپ کا گھر اور کاروبار دیکھنا تھا، وہ دیکھ لیا، اب ہمیں اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے۔ میں نے بہت کہا کہ یہیں پر رکیں، آپ کا فیملی ویزا ہے اور چند دنوں بعد آپ کے پکے کاغذات بن جائیں گے، لیکن وہ دونوں کسی صورت بھی مزید رکنے کے لیے رضامند نہیں ہوئے۔ میں نے آخری پتے کے طور پر انہیں جذباتی بلیک میل کرنے کے لیے کہا، کیا بات ہے، کہیں ہماری خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کیوں آپ کا دل بھر گیا ہے؟ وہ دونوں یکدم بول اٹھے، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہمیں اپنے گھر کی یاد ستا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے۔ ابا جی مسکرا کر بولے، بیٹا گھر تو اپنا ہی ہے مگر معاشرہ اپنا نہیں ہے، یہاں پر نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ پچھلے 40 سال سے شاید ہی میری کوئی باجماعت نماز قضا ہوئی۔ میں 5 نمازیں الحمدللہ مسجد میں جا کر پڑھتا ہوں، مگر یہاں پر مجبوراً اکیلے نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ وہاں سینکڑوں بندے میرے جاننے والے ہیں، جن سے ایک دن ملاقات نہ ہو تو وہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد کا سارا انتظام و انصرام میرے ہی ذمے ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت کی جو ڈیوٹی میرے سپرد ہے، میری خواہش ہے کہ ساری زندگی بطریق احسن نبھاتا رہوں۔ بس بیٹا بات کو یہیں ختم کرو اور جتنا جلدی ہو سکے ہماری واپسی کی ٹکٹ کروا دو۔ میں نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح اپنے والدین کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اور یوں تقریباً 6 ماہ قیام کرنے کے بعد امی جی اور ابا جی واپس پاکستان پہنچ گئے۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔